अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम किश्तवाड़ के इशू को लेकर लगातार डिबेट कर रहे हैं, जहां पर फयाशी के क्लिप जो है वो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। हम चंद सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए और इस चीज़ के लिए जो है वो कौन जिम्मेवार है। कल हमने आपको प्रिंसिपल फुरकान एकेडमी आदिल भट्ट साहब का इंटरव्यू सुनाया था और उनसे जानने की कोशिश की थी एज ए उस्ताद वो इस चीज़ के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है। आज हमारे साथ इल्मो अदब एकेडमी की जो ऑनर है सुराया जी, वो हमारे साथ है। ये एकेडमी चंद महीनों कबल जो है वो वजूद में आई थी और इस एकेडमी का यही मकसद था कि जो बच्चे हैं उनको दीनी तरबियत दी जाए और उनके साथ साथ जो है उनकी जो माएँ हैं उनको भी जो है यहाँ पर तरबियत दी जाए, ताकि जो समाज में जो है वो एक सुधार आ सके। कहा जाता है कि अगर एक औरत बिगड़ जाए तो पूरा समाज बिगड़ता है, अगर एक औरत जो है वो सही राह पे चले तो पूरा घर जो है वो बनता है। तो इसलिए औरत पर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे दुनियाई एतबार से हो। सुराया जी, आपकी एकेडमी का जब खोलने का मकसद ही यही था कि इस तरह की चीज़ों को जो है वो कम किया जाए, लेकिन ये सोसाइटी में जो है वो बढ़ ही रहे हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप भी एक मदर है, आप एक डॉटर है, आप एक डॉटर इन लॉ भी है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ पर हम तो लड़कों की तो बात करेंगे ही, लड़कियां जो है वो खुद कैमरा फिक्स करते हुए जो वो दिख रही हैं और उनको इतना भी एहसास नहीं है कि उनका वीडियो बन रहा है। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना अमला रब्बि ज़िदना ईमाना वल्हिक़ना बिस्सॉलिहीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस वक्त जो जुर्म आम हो रहे हैं, जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बात पर कुछ अपनी बातों का इजहार करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें जज़ाए खैर अता करे। आमीन। तो जो आपने खुसूसन सबसे पहला सवाल लड़कियों के मुतल्लिक पूछा, तो इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे पहली वजह जो हम देखते हैं, अगर हम आज के इस माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, मौजूदा सोसाइटी की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, तो दिन ब दिन गुनाह जो है वो उरूज पर जा रहा है। मगरिबी कल्चर के वो गुनाह जो हम कभी सुना करते थे कि बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह के जराइम जो है वो आम हैं, लेकिन आज हमारे इन छोटे छोटे इलाकों में भी हम अपनी आंखों से उन गुनाहों को होते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह जो मैं समझती हूँ, जो अपने उस्तादों से डिस्कस करते हुए भी इस मसले पे जो सामने बात आती है, वो कहीं ना कहीं मजहबी तालीम को इग्नोर करने की वजह से हो रहा है। हम जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, ये सिर्फ हमारी मुस्लिम्स की बात नहीं है, हम जिस भी कम्युनिटी की हम बात वो करें, दोनों कम्युनिटीज हैं, हाँ, चाहे नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो, अगर देखा जाए तो हर एक का मजहब जो है वो एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने की दावत देता है, बेहतर इंसान बनाने की तालीम देता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अगर हम देखेंगे, हम दुनियावी तमाम उलूम के पीछे, जो कि गलत नहीं है, हम दुनियावी उलूम हासिल करें बेहतरीन अंदाज में, इसमें गलत नहीं है, लेकिन उस इल्म हासिल करने से अगर हम बेहतर इंसान ना बन पाएँ तो वो इल्म हमारे लिए ज़वाल है, वो इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो है मजहबी तालीम को इग्नोर करना। वो चाहे जो भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, आप देखें कि जब हम अपने बच्चे को उसकी प्रायोरिटी जो है, उसकी प्रायोरिटी में उसकी मजहबी तालीम रखते हैं, वो बच्चा सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन इंसान बन जाता है बड़े होकर। लेकिन जब हम बच्चे को मेटीरियलिस्टिक उसके माइंड में डालते हैं कि तुझे पैसे की मशीन बनना है, पैसा कमाना है, बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, हाँ, मतलब उसके उस तमाम बातों में हम कहीं पर भी उसको ये नहीं बताते हैं कि बच्चे आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है, बेहतरीन औलाद बनना है, बेहतरीन औलाद, आपको सालेह औलाद बनना है, एक अच्छा शौहर बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा बाप बनना है। या लड़कियों के मामले में भी अगर हम कहेंगे कि एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है, मतलब वो वाली तालीम जो है, जो हम स्किप कर चुके हैं, जो हम अपनी इस डेली रूटीन, अपनी हम जो हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ है, इससे जो चीज़ हमने निकाल दी है, यही वजह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अच्छे इंसान कायम नहीं हो रहे हैं। तो जैसे आपने लड़कियों की जहाँ तक बात की, अगर हम देखेंगे लफ्ज़ औरा,
जो अरबिक वर्ड है, औरत को औरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हिडन, इसको छुपाया जाना चाहिए, मतलब। लेकिन आज की जो ट्रेजर लड़की की है, तरह, हाँ जैसे बिल्कुल, हम कीमती चीजें जो है हाँ वो जेवरात वगैरह जो उनको जो है जी, वो अलमारी में रखते सही हैं। बात है। जैसे आप देखिए ना, हमारे घर में गोल्ड होता है, डायमंड होता है, हम कितनी अलमारियों के अंदर, बाहर एक लॉक, उसके अंदर दूसरा लॉक, उसके अंदर तीसरा लॉक, फिर जो सबसे लास्ट वाली चाबी होती है, सबसे लास्ट वाली की होती है, उसे हम ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां पर किसी की नजर ना पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कीमती चीज है जिसको हमने क्या करके रखा है, छुपा के रखा हुआ है। अगर किसी की नजर उस पर पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो इसको चुरा सकता है, वो इसको ले सकता है, इसको नुकसान पहुंचा वही सकता औरत है है। जी। लेकिन आज की आप देखें ना, आज की लड़की, आप मुसलमान माशरे की तरफ ही देखिए, हमारे ऊपर तो पर्दा बिल्कुल लाजिम है, फर्ज है, पर्दा फराइज में से है। जिस तरीके से नमाज फराइज में से है, रोज़ा, ज़कात, हज ये फ़र्ज़ के दर्जे में है, इसी तरीके से पर्दा भी किस दर्जे में है, ये फ़र्ज़ के दर्जे में है। लेकिन आज हम देखें, माँ बाप भी बिल्कुल अपनी आंखों से अपनी बेटी को नंगे सर चलते हुए देखते हैं नहीं, उसे। शॉर्ट्स देते हाँ हैं वो, निकर्स देते हैं, बिल्कुल, बाकी चीजें, मतलब बिल्कुल माँ बाप खुद अपनी बच्ची को जो है वो इस तरह फरोग के देते ड्रेस हैं, फरोग। फरोग देते हैं, मतलब वो उन्हें पसंद आता है, पता नहीं फिर किस तरीके से वो ये देखना पसंद करते हैं। जो फातिमा की बेटी है, हजरत आयशा की बेटी है, जिसकी माँ हजरत खतीजा हो, जिसकी माँ हजरत फातिमा हो, वो कैसे बर्दाश्त करती है कि उसकी बेटी जो है वो उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का लिबास पहने हुए माशरे में आगे निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक औरत जो है ये जिम्मेदार है, एक लड़की जिम्मेदार है, गुनाह जो हो रहे हैं हमारे माशरे में। लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी बात करें तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो आज़ादी ये ख्याल की बात आती है। बिल्कुल। तो हम जो है वो क्यों लड़कियों को रोके, वो आज़ाद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ को आप पर्दे की बात कर रहे हो, जितना उसको कम कपड़े पहनाए जाएंगे उतना ही जो है वो आज ग्लोबलाइजेशन हो रही है। आप देखिए, साबन की एडवर्टाइजमेंट देखिए, टॉफ़ी की एडवर्टाइजमेंट देखिए, जी एक एक्ट्रेस जो है वो नहा रही है और लोग उसको देख रहे हैं। जी तो ये किस तरह की जो है वो बिल्कुल तरक्की है जो हम देख रहे जी। हैं। बात सिर्फ इतनी है, बात सोच की है। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अगर नौजवानों के अंदर, अगर मुसलमान कौम के अंदर या किसी भी कौम के अंदर फिक्री इनकलाब आ जाए तो कौम आगे बढ़ सकती है। बात सोच की है। आज के माशरे की जो लड़की है ये समझती है कि अगर मैंने इस्लामी लिबास पहना, अगर मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगी, या मैं अपने आप को रिवील करूंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बात सिर्फ उसकी सोच की है। हालांकि जो लिबास, इस्लामी लिबास पहने हुए हैं, आप देखिए आज भी 21वीं सदी में आपको इतनी मिसालें मिलेंगी, इतनी खवातीन हैं, इतनी मतलब हाई पोस्ट पर रहने वाली जो औरतें हैं मुकम्मल लिबास में, उनको तो तरक्की से किसी ने नहीं रोका। आप भी क्योंकि तो इसकी एक मिसाल है। शायद जी आपको घर वालों ने तो नहीं रोका अगर पढ़ाई हासिल करना है। बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम जो ये लिबास जो है ये हमारे लिए कभी भी रुकावट नहीं बन सकता है तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए हमारे माशरे में, मतलब हमारे डोडा बदरवा की जो बात करेंगे, किश्तवाड़ की जो बात करेंगे, कहना गलत होगा लेकिन छुपाऊंगी तो मेरे ऊपर गुनाह भी लाजिम आ जाएगा। आप देखिए हमारे यहाँ की लड़कियां जब किश्तवाड़ छोड़कर, बदरवा छोड़कर, डोडा छोड़कर जम्मू पहुंचती हैं, कश्मीर पहुंचती हैं, या दिल्ली मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अक्सरियत की बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी भी हैं जो बाहर रहकर भी इस वक्त मिसाल कायम कर रही हैं। आप देखिए वो यहाँ से बाहर निकलती हैं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किसी मुसलमान घराने की लड़की है या नहीं है। आप उन्हें देखकर तो यही एज्यूम करेंगे कि नहीं, ये किसी मगरबी कल्चर की, किसी मगरबी माँ बिल्कुल बाप की बिल्कुल। बेटी है। तो ये इस वजह से भी है। जैसे आपने वजूहात पूछी तो इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो पेरेंट्स हैं। नहीं, आप एज ए उस्ताद अपनी जी समझिए ये आपका भी फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला जो जिम्मेदार है वो माँ बाप है, क्योंकि जिस माँ बाप की वो बेटी है, जिस माँ माँ बाप का वो बाप का बेटा वो है। बेटा है, और एक बेटे की, एक माँ, एक बच्ची की सबसे पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। मतलब सबसे पहली दरसगाह नहीं। आज हम माएँ जो है क्या कर रही हैं, वो इस जिम्मेदारी से बिल्कुल निकल चुकी पैसा हैं। दे रहे हैं पेरेंट्स। हाँ, वो कहते हैं हम पैसा देके बच्चे को पढ़ाएंगे, मेरा क्या काम है इसमें, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो
جو بچہ جو ہے ماں ہی اس کی سب سے پہلی استاد ہے، باپ اس کا سب سے پہلا استاد ہے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے، جس بات سے آپ بھی واقف ہیں، آج ہمارے بچے کو انگریزی زبان سکھانا فخر کا ذریعہ بن چکا ہے. ہمارا بچہ تھینک یو، انگریزی لفظ اوکے، مائی نیم، مطلب انگلش کے سینٹینسز بولنا، مطلب وہ سمجھتے ہیں کلمہ کہ نہیں پڑھے. ہاں، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بہت کامیاب ہو رہا ہے، بہت ترقی ہو رہا ہے، مطلب یہ جو انگریزوں نے ہمارے اوپر یہ چھاپ ڈال دی ہے. جبکہ ایک مسلمان کی اگر ہم بات کریں گے، جو عربی زبان ہمارے لیے اتنی مقدس زبان ہے اور جس زبان کا سیکھنا ہمارے لیے بالکل بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ہم اس زبان کو کیا کر چکے ہیں، بالکل چھوڑ چکے ہیں. جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا سب سے بڑا فرق ہماری زندگی پر کیا آ گیا کہ ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے نہیں، ہیں. قرآن ہمارے گھر میں ہے لیکن جی. پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو مطلب پتہ نہیں ہاں، ہے. وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کو تلاوت تک محدود رکھا ہے کہ نہیں، بس اس کا مطلب بھی نہیں ہاں، پتا. اگر وہی میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں یا نہیں پتا ہے. چار کل جی. پڑھتا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں لیکن ان کا مطلب جو ہے مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں پتا ہوتا اور ہے. اکثر تو پیسے ہم دیکھیں گے، اگر قرآن تو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، مسجدیں ہر جگہ ہیں، بالکل پھر بھی جو ہے بانا بنایا جا رہا ہے. بیٹی جو ہے وہ صبح 5 بجے ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، صحیح لیکن بات ہے. دینی مدرسے میں ماں باپ جو ہے وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. 20,000 سبجیکٹ کو دیں گے، سائنس کی، باٹنی کو، کیمسٹری، بالکل. فزکس کو، لیکن 1,000 جو ہے وہ دینی ادارے کو نہیں دیں گے جہاں پر وہ بچی پڑھے گی. جہاں حالانکہ اگر ہم بات کریں گے، آج ہر محلے میں مسجد ہے. ہر جگہ صبح کی نماز میں جو ہے وہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، 5 وقتوں خالی ہوتی ہے، بالکل. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ماں باپ نہیں بھیجتے ہیں بچوں کو. اصل میں یہیں پر سب سے بڑی غلطی آ جاتی ہے. جیسے استاد کی ہم سیکنڈ سٹیپ پہ بات کریں گے، جہاں تک بات فرسٹ سٹیپ کی آتی ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. اگر ایک ذمہ دار پیرنٹ ہوگا، اگر ایک ذمہ دار ماں ہوگی، ایک ذمہ دار باپ ہوگا، اور اسلامی نقطۂ نظر رکھنے والی ماں ہوگی، اسلامی نقطۂ نظر رکھنے والا باپ ہوگا، اس کی پہلے یہ سوچ ہوگی کہ باقی سب کچھ بعد میں، مجھے سب سے پہلے اپنے بچے کو بہترین انسان بنانا ہے، اور بہترین انسان بنانے کے لیے مجھے اس کو وہ ایجوکیشن دینی ہے جو ایجوکیشن اس کو بہترین انسان بنا سکتی ہے. اور وہ علم دین ہے. علم دین کے سوا ہمارا بچہ کبھی بھی، ہم کہیں گے سائنس پڑھنے سے ایک اچھا بچہ سوسائٹی کو ہم دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سائنسی علوم اس کو دیں گے، وہ سائنس کو جان کر دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. میتھس جان کر وہ بہت ساری ملٹیپلیکیشنز کر سکتا ہے آپ کے سامنے. انگلش پڑھ کر وہ انگریزی زبان میں بہت بڑا ماہر ہو سکتا ہے. لیکن جب تک وہ قرآن کا علم حاصل نہ کرے، جب تک وہ حدیث کا علم حاصل نہ کرے، وہ تب تک ایک بہترین انسان نہیں بن سکتا ہے. تبھی تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہومز میں تو پیرنٹس پڑے ہوئے ہیں، جی. ماں باپ مرتے ہیں، بچے 1 مہینے کے بعد آتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں، جیسے ہم نے 3-4 مہینے اس کو ہوئے علم و ادب اکیڈمی کو مطلب چلاتے ہوئے، تو الحمدللہ مطلب میں مبارکباد بھی دیتی ہوں ان تمام والدین کو جن کے بچے ہماری اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. بہت ذمہ دار والدین ہیں، ہر ایک رپورٹ کال کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی زبان خراب ہے، ہمارا بچہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کسی حد تک ہم اس چیز میں کامیاب ہو پائے کہ ہم نے ان کو مطلب یہ جو موبائل فونز دیکھتے تھے یا طرح طرح کی گیمز کھیلتے تھے، جن گیمز کے پیچھے گھنٹوں ان بچوں کے صرف ہوتے تھے، تو آج 3-4 مہینے کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی کا کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں ہوگا جی جو 10 منٹ سے زیادہ فون دیکھتا ہوگا. تو یہاں پر میں کیا بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو والدین ہوتے ہیں یہ بہت ہی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس بات میں کہ اپنے بچے کو مورل ایجوکیشن دینے کے لیے فورس کریں. ان کا بچہ مکتب، آج تو جگہ جگہ پر دینی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو وہ تعداد نہیں ملے گی جو تعداد آپ کو ٹیوشن سینٹرز میں ملتی جی. ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاس مائیں بھی آ رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ کچھ 50 سال کی، 55 سال کی عورتیں بھی ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں جن کے بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں، دادیاں ہیں، بہویں گھروں میں، وہ بھی آ رہی ہیں. جی الحمدللہ. لیکن تعداد بہت کم ہے. مطلب یہ کورس سٹارٹ کیے ہوئے جو ہے 4تھا مہینہ چل رہا ہے، اور 4 مہینے سے ریگولر ہمارے پاس 10 خواتین آ رہی ہیں. اور الحمدللہ میں تو ان 10 خواتین کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مطلب اپریسیشن دیتی ہوں کہ وہ کام کاج کو چھوڑ کے، گھروں کے تمام کاموں کو چھوڑ کے، سنڈے کلاس ان کو ہوتی ہے، ان کو اتوار کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ہم وہاں پر پہنچیں، اور 2-3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور الحمدللہ ان نے بہت کچھ سیکھا. اچھا، باقی کتنوں کو پتا ہے، کتنی ماؤں کو پتا ہے، کتنی لڑکیوں کو پتا ہے، کتنی بہوؤں کو پتا ہے کہ کسی جگہ پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن وہ پریفر کیا کرتے ہیں،
وہ گھر کے کام کاج پریفر کرتے ہیں یا سجانا دجانا، مارکیٹ میں جانا، پردے خریدنا، بیڈ شیٹ خریدنا، نئے نئے چیزیں خریدنا، گھر میں اب کوئی مہمان آئے اس کے لیے جو ہے وہ بے شک شادیاں کر رہے ہیں آج کل، قرضے لے رہے ہیں. لڑکی کے یہاں ولیمہ دینا ناجائز ہے لیکن پھر بھی ماں باپ لون لے کر دے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر دیندار ہوگی، جب ایک بیٹی دیندار ہوگی، وہ سب سے پہلے اپنے باپ کے لیے باعث رحمت بنے گی، وہ اپنے بھائیوں کے لیے باعث رحمت بنے گی. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے شوہر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا، سب سے بڑی بات جو اس سے آگے والی جنریشن ہوتی ہے وہ وہی بنے گی جو اس کی ماں ہوگی، کیونکہ اولاد ماں کا عکس ہوتی ہے. تو اس لیے علم و ادب میں ہم نے دونوں چیزوں کو رکھا ہوا تھا. مطلب جہاں ہم فوکس بچے پہ کر رہے تھے، وہیں ہمارا فوکس کس پر ہے؟ ماں پر بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. لیکن آج ہم مانتے ہیں ہم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس ویلتھ ہو، جس کے پاس زمین ہو، جس کے پاس پراپرٹی ہو. ہاں، جس کے پاس پراپرٹی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں عزت کی نگاہوں سے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں ہماری سوچ بدل گئی، ایک برا معاشرہ قائم ہو رہا ہے. آپ کچھ دیر پہلے کی اگر ہم بات کریں، ہمارے باپ دادا کے زمانے کی اگر ہم بات کریں گے، اس معاشرے میں اتنے گناہ عام نہیں تھے. اگر ہوتا بھی تھا وہ چھپا ہوا ہوتا تھا، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی پریورٹی جو تھی، ان کی پریورٹی علم دین ہوا کرتا تھا. وہ جب صبح اٹھتے تھے قرآن پاک کی تلاوت سے ان کی صبح ہوتی تھی. آج آپ بتائیں ہمارے گھروں میں صبح ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہی ہے کہ ہمارا جو بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن ٹیوشن کے لیے جاتا. ہمارا جو مرد کا مطلب جو میل طبقہ ہمارا ہے، مطلب جس میل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے اس کو عورت پر طاقت عطا کی گئی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کو کس چیز پہ استعمال کرتا ہے؟ تھپڑ مارنے پہ یا باقی چیزوں پہ. جبکہ مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو اسلام سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ اپنی طاقت وہاں پر استعمال کر سکتا ہے، زور اور زبردستی سے اپنی بیٹی کو دین اسلام پر بیٹی کو نہیں صرف بیٹے کو بھی حکم ہے کہ 9 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کے لیے لے جائے. سب کو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، مطلب ایک مرد جو ہے وہ سارے رول ادا کر سکتا ہے. یہاں ہمیں دونوں چیزوں کو ایکولی دیکھنا ہے. لیکن آج تو مرد جو ہے ہماری سوسائٹی میں ڈومینیٹڈ ہے. اگر وہ عورت کو کچھ کہتا ہے تو پرچہ لگتا ہے. ہمارے پاس کئی کیسز یہاں پڑے ہیں، میرے خیال میں 50-60 کے قریب تو اس سال ڈیورس ہی ہوا ہے. جی، تو وہی ہے. عورت بہت سارے کیسز میں یہی ہے کہ عورت باغی ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے. وہ اللہ تبارک قانون بھی اس کو پھر سپورٹ کرتا ہے. ہاں، تو جیسے اگر ہم اسلامی قانون کی بات کریں وہ الگ ہے، تو ہمارے جو دوسرے قانون ہیں تو ان کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ بہت سارے معاملات میں عورت کو اس چیز میں سپورٹ ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ عورت کو بہت ساری چیز میں انصاف بھی مل رہا ہو اس بات پر جہاں پر اس کو ملنا چاہیے. نہیں، لیکن دین سے ہم جدا ہو رہے ہیں نا. پہلے دارالافتاء ہوتے تھے، دارالقضاء ہوتے تھے. آج ان کا دور جو ہے ختم ہو گیا. یہاں پر ہمارے سابقہ ایڈمنسٹریٹر اختر قاضی صاحب نے تو کیے تھے لیکن چلنے نہیں دیا، کیونکہ کسی کو لگا کہ میری جو پاور ہے وہ انکروچ ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اسلامی قانون جو ہے، آپ انہی گناہوں کی جو بات کر رہے تھے، جو جرائم آج عام ہیں، جس کی کل بھی آپ نے ہم تو مسلمان ہیں لیکن اسلام کو اپنے آپ پر نافذ نہیں. بالکل، جس کی کل بھی آپ نے بات کی تھی. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت سزا رکھی ہے اس گناہ کے لیے کہ اگر ان میریڈ ہے، اسلامی قانون کے مطابق اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ میریڈ ہے تو اسلامی قانون کے مطابق اس کو رجم کیا جائے، یعنی سٹون پیلٹنگ اس پر کی جائے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے. تو یہ سزا بتاتی ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے. اگر میں بات کروں تو جتنے بھی میکسیمم ڈیورس ہوئے ان میں تو ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز ہی سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل، چاہے وہ لڑکا ہو، ایک جگہ کہیں لڑکی ہے کہیں لڑکا ہے. ہاں، دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر آپ اس کی ہم جڑ کو دیکھیں گے، اس کے روٹ کو دیکھیں گے، ہم جس وقت ہمیں ایک لڑکے کو رشتہ کرنا ہوتا ہے، ایک لڑکی کو رشتہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات نہیں ہے جو ہمیں نہ سکھائی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب تمہیں کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہو، مطلب چاہے بیٹی کا چاہے بیٹے کا، دونوں معاملوں میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن ان میں سے پہلے وہ حسب و نسب ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم فوقیت دو کس پر؟
तुम फौकियत दो इस बात पर कि क्या ये लड़का या ये लड़की दीनदार है या नहीं है। लेकिन आज आप मुझे बताएं, लेकिन आज तो वेल्थ देखते हैं, लड़की का बाप क्या जी। है वो देखते हैं, और दूसरी बात जो है वो लड़की की तरफ से भी वेल्थ देखी जा रही है, सही बात अगर है। चाहे वो लड़का शराबी है या ड्रग एडिक्ट है, फिर भी रिश्ते हो रहे हैं। बिल्कुल यही होता है जो आपने सवाल पूछा कि फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकलते हैं या इसी तरीके से बाकी चीज़ें जो आम हो रही हैं इस वक्त। वजह यह है कि जिस वक्त हमने ये स्टेप उठाना होता है उस वक्त हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को मद्देनज़र रखते नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम की एजुकेशन को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौर तरीके सिखाए उसको हम मद्देनज़र नहीं, अगर हम नहीं रखते वो हैं। बात करते हैं तो फिर तो बोलते हैं कि इस्लाम औरत की आज़ादी को जो है वो छीन रहा है। क्या आपकी आज़ादी भी छीनी नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप अगर देखेंगे जितना बापर्दा होकर एक लड़की अपने आप को आज़ाद फील करती है ना, ये उसी को पता है जो बापर्दा होती है, और उसे उस वक्त ये फील होता है कि हाँ मैं अब आज़ाद लग रही हूँ। कैसे मैं आज़ाद लग रही हूँ? मुझे कोई देख नहीं रहा है, किसी की बुरी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ रही है, या मेरी वजह से कोई गुनाहों की तरफ माइल नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे नबी पाक ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मर्द और औरत दोनों के लिए पर्दा है। मर्द का पर्दा क्या है कि उसे अपनी निगाहें झुका कर रखनी है, ठीक, और औरत का पर्दा क्या है? निगाहें भी, और उसे अपने आप को क्या करना है? छुपा कर रखना है। अगर इन दो उसूलों पर हम चलें तो हमारे माशरे में, हमारे बाजारों में जो नजरें उठती हैं वो कौन मजबूर करता है? क्या इस्लाम मना करता है औरत को घर से बाहर निकलने? बिल्कुल भी मना नहीं करता है। आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल आप देखें, इस्लाम की वो खातून जिनके पास इतनी अमेरिका दौलत, से ज्यादा जी जो आज की हाँ, उनकी माशियत दौलत है, को अगर उससे आज, ज्यादा। बिल्कुल उनकी दौलत को अगर आज भी काउंट किया जाए तो कोई अमेरिका अंबानी, की कोई इकॉनमी बिल से वो गेट्स, ज्यादा थे। कोई उनकी दौलत तक नहीं पहुंच सकता। तो आप बताएं, क्या इस्लाम ने उनको अमीर बनने से, क्या इस्लाम ने उनको आगे बढ़ने से रोका? नहीं रोका। आप हजरत आयशा सदीका उन्होंने रज़ियल्लाहु तो ताला सारा अन्हा, फिर वो तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर कुर्बान दिया। कर दिया। 200 ऊँटों से ज्यादा बिल्कुल जो है वो चाबियां लदी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खवातीन में से सबसे बड़ी स्कॉलर माना जाता है और माना जाएगा। मतलब उनका इल्म जहाँ तक था, जितना उनको इल्म था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, हाँ, सबसे ज्यादा मरवी अहादीस इनसे हैं, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो यहाँ पर भी सोचने वाली बात है, क्या उनको इस्लाम ने रोका आगे बढ़ने से? नहीं रोका। तो इस्लाम कभी भी एक लड़की को कि हम उस पर चलें, हम दीन इस्लाम को फॉलो करें तो हम तरक्की करने से रुक जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने इस्लाम के खिलाफ काम किया, हम इस्लाम के खिलाफ चले, तो वो बर्बादी हमारे लिए आ जाती है। दो कंट्रास्टिंग वीडियोस आए हैं, मैं डिस्कस करूंगा। एक में लड़की जो है वो ड्रग एडिक्शन में है, तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर उसका वीडियो बन रहा है तो वो जो है वो उसको उस हालत में वो नहीं होगी कि उसको पता चल रहा है कि कोई मेरा वीडियो बना रहा है। इनफैक्ट जिस पे उसने ट्रस्ट किया होगा तो वही उसका वीडियो बना रहा है, क्योंकि वो तभी गई। दूसरी जगह एक लड़की जो है वो लड़के को एनकरेज कर रही है वीडियो बनाने के लिए, यानी कि वो खुद कैमरा उठाकर जो है वो फिक्स कर रही है। तो ये जो कंट्रास्टिंग जो थिंकिंग है, एज औरत आप इसको कैसे देखते हैं, और जो हमारी लड़कियां हैं उनको क्या नसीहत आप करेंगी? बेशक मैं ये नहीं कहूँगा इस सवाल के ज़रिए कि मैं जो है वो इस एडल्ट्री को जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर किया उन्होंने तो ये क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो हमने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ का भी जो है वो क्लिप आया सबसे पहले, और वो फिर डिस्कशन में था। तो हालांकि कानून जो है ये कह रहा है कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ है। दूसरी जगह कानून ये कह रहा है कि जब तक हमें कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तो हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एज ए समाज जो है वो फिर हम क्या करें? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये गुनाह करते हैं, क्यों करते हैं? सबसे बेसिक सी चीज़ है कि इनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। जिससे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहाँ कहीं पर भी हो तुम अल्लाह से डरो। तुम रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, तन्हाई में हो, भीड़ में हो, ये ख्याल रखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और अगर मैंने कोई गुनाह किया, मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया, तो मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसकी सख्त तरीन सज़ा होगी। जिन्होंने ये गुनाह किया, सबसे बेसिक सी चीज़ आप देखें कि वो ये गुनाह तब कर रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियोस बनाकर लोगों के सामने अपने गुनाह को ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़, हम अगर उनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है।
ایک چیز. دوسری چیز, نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے کھلم کھلا گناہ کیا رات کے اندھیرے میں یا پرائیویسی میں, لیکن میں نے ان پر پردہ پوشی کی مگر صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے خود ظاہر کیا. جو بھی آپ ویڈیوز کی بات کریں یا شیئر کرنے کی بات کریں, ایک دوسرے یا اپنے دوستوں سے, ہاں اپنے دوستوں سے کہنے کی بات کریں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. مطلب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. دوسری ایک اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ گناہ کرتے ہیں, کون سا فحش والا گناہ جس وقت ہو جاتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے, یہ مومن نہیں رہتے, یہ ڈس بلیور ہو جاتے ہیں اسی وقت. اور ایک اور چیز فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے, کون, یہ گناہ کرنے والے, اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واصل جہنم کر دے گا. مطلب جہنم ان کے یعنی کہ جو کلپس باہر آ رہے ہیں ان کے لیے توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں. ہاں بالکل, مرنے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. دیکھیے اس میں ایک اور چیز میں ضروری کہنا چاہوں گی, جو ہماری عوام ہے, جو دیکھنے والے ہیں, جن کے کانوں تک یہ بات شیئر کر رہے ہیں نا, یہ اور میں دیکھیں میں آپ کو صاف بتاؤں گا کہ مجھے اتنا سائیکالوجیکل پریشر ہے, میرے دوست, میرے باقی لوگ کولیگز جو ہے وہ بار بار فون کر رہے ہیں, ہمارے کو بھی بھیجو, ہمارے کو بھی بھیجو, ہمارے کو بھی بھیجو. تو پھر ان ویڈیوز کا بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ان کے لیے میں ایک حدیث بتانا چاہوں میں چاہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما, آدمی کے لیے گنہگار ہونا اتنا ہی کافی ہے, یہ والی بات ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ان یحدث, کہ وہ بیان کریں وہ کچھ بکل ما سمع, جو کچھ انہوں نے سنا. یعنی کہ اس کو میں یہ ترجیح دے سکتا ہوں کہ جو کرنے والے گناہ ہے وہ بھی اتنے ہی برابر ہے جتنے میں اس کو پھیلاؤں گا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سترہ, جس نے چھپائی, مطلب جس کسی انسان نے کسی کا گناہ چھپایا, سترہ اللہ ابدن یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کرے گا. کس والے انسان پر؟ مطلب مجھ تک کسی کی بات آ گئی کہ فلاں نے گناہ کیا, اب اگر میں نے اس کے عیب کو چھپایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو میں نے بھی پہلے ان ویڈیوز کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن جب یہ آؤٹ برسٹ ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ اگر ہم اس پر اب کچھ نہ کریں تو شاید پھر یہ رک نہ پائے. تو یہ اسی کا سلسلہ ہے. آپ دیکھیں لوگ اس مزاج کے بن چکے ہیں لوگ کہ اگر فلاں نے سنا, فلاں نے دیکھا, گناہ ہوا ہے تو نیکسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. مطلب اس کے اندر بھی یہ ایک کہیں نہ کہیں مجھے بھی بھیجو, میں بھی دیکھوں. ہاں مطلب اس کے اندر یہ گناہ کو دیکھنے کی ایک چاہت ہے کہ میں بھی دیکھوں گناہ. مطلب اگر ایک مومن بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میری آنکھیں گناہ نہ دیکھیں, میرے کان گناہ نہ سنے, میری زبان گناہ نہ بولے. تو لہٰذا جتنا گناہ کرنے والے پر گناہ ہے اتنا ہی گناہ کو پروموٹ کرنے والے پر بھی کیا ہے, گناہ ہے. تو ہم تک اگر بات پہنچتی ہے, کسی نے غلط کام کیا, تو ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ سب سے پہلے ان سے جا کر بات کریں. ہو سکتا ہے ہم کاؤنسلنگ کریں ان کی, ہم سمجھائیں ان کو, ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھا کر وہ توبہ پر آمادہ ہو جائیں. ادھر پر میں نے ڈرگز کے لیے بڑے لوگوں کو بتایا تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ ہمارے بچوں کو بدنام کر رہے ہیں. پھر جب موتیں ہوئیں تو پھر آ کر تو ماں باپ بھی روئے. پھر بالکل صحیح بات ہے نا. دیکھیے پیرنٹس کو اس میں, استاد کو اس میں, معاشرے کو اس میں, سوسائٹی کو اس میں اسٹرکٹ ایکشنز لینا, ان گناہوں کے لیے خصوصاً اسٹرکٹ ایکشنز لینے پڑیں گے. یہ وہ گناہ نہیں ہے جن پر انسان نرمی سے بات کرے, یہ وہ گناہ نہیں ہے جن پر انسان نرمی سے ایکٹ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر اسٹرکٹ ایکشنز, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت سزائیں سنائی ہیں, تو ہم کیسے بینگ پیرنٹ, بینگ استاد, ہم کس طریقے سے بات پھر آتی ہے یہاں اسلامک نظام تو نہیں ہے نا, اسلامک نظام نہیں تو ہمارے جو ریلیجیس ہیڈ سے وہ بھی خاموش بیٹھے. اس پر امام صاحب نے تو بولا جمعے کے دن, لیکن جس طرح سے بولنا چاہیے, جس انداز میں بولنا چاہیے وہ شاید نہیں بولا, کیونکہ امام صاحب نے پچھلے دنوں محفلوں پر بھی بین لگائی تھی, لیکن آج بھی وہ چل رہی ہے. 2-2 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے. اور ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جو کشمیر میں ہماری بہنیں جو ہے وہ 40 سال کراس کر چکی ہے, لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ہم انشاءاللہ کسی اور دن بھی ان تمام باتوں پر ان چیزوں پر بات کریں گے. لیکن خصوصاً اگر میں اس ٹائم جو مسئلہ ہمارے یہاں پیش آیا ہے, اس کے میں سمجھتی ہوں 3 بہت بڑے ریزن ہیں. مطلب سب سے پہلا ریزن تو میں نے والدین کہا, دوسرا ریزن استاد ہے.
میں نے اپنی بچیوں سے, میرے پاس کالج کی لڑکیاں پڑھتی ہیں جو ریگولر کلاسز لیتی ہیں, میں نے ان سے اس مسئلے پر بات کی تو سننے کو ایک بات ملی کہ استاد کو پتہ ہے کہ فلاں لڑکی جو ہے ریلیشن میں ہے, اور استاد اس لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ کب شادی کرنے جا رہی ہیں. یہ یعنی کہ جملہ, شادی بہتر ہے بنسبت کی ریلیشن. نہیں, یہ لیکن آج اگر استاد کچھ بولے گا تو پرچہ تو لگتا ہے نا, کارپورل پنشمنٹ میں نہیں, لگے. دیکھیے استاد جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی استاد ہوں مجبور ہے نا. مجبور, جہاں تک ہمیں بات ہے کس کی, ہم ایک استاد کو ملٹی ڈسپلنری اپروچ رکھنی چاہیے اپنے پڑھانے میں. لیکن قانون تو ہے نا. جی, مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں جہاں تک سمجھانے کی بات ہے, اگر میں سائنس پڑھا رہی ہوں, مجھے سائنس کے ذریعے سے بھی اپنے بچے کو صراط المستقیم دکھانا ہے, سیدھی راہ دکھانی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں ایک سائنس ٹیچر ہوں, یہ کام تو عربک ٹیچر کا ہے, نہیں, بلکہ بچہ جو بھی, اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتائیے. اب اگر صرف آپ کو سائنس ہی پتہ ہے, آپ نے دنیا تو پڑھی ہی نہیں ہے, تو پھر دین تو پڑھا ہی نہیں, تو پھر کیا بڑھائیں گے. ہاں بالکل, مطلب کم سے کم یہ ہر ایک استاد کو میں سمجھتی ہوں, ہر اسکول کو یہ, آپ دیکھیں ہمارے آج جو میں تحقیق کر رہی ہوں, جو آپ بات بتا رہی تھی کہ ٹیچر نے پوچھا, بولا کہ شادی کر. ہاں بالکل, جو میں سروے کر بھی رہی ہوں, ہمارے بچوں سے ہم پوچھتے رہتے ہیں, اور اس میں گالی گلوچ جو ہے وہ بالکل عام ہے. آپ سمجھیے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہوئے, یا میں پرسوں پڑھا کر واپس آئی تو میں نے یہاں پر کچھ بچوں کو آپس میں بہت سنگین گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہوئے سنا. اسکول میں پڑھنے والے, اکیڈمیز میں پڑھنے والے بچے, تو کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتی ہوں, میری بات غلط نہ لی جائے, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکول بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. نہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں استاد کرے گا کہ پہلے ہم جاتے تھے تو مار پیٹ ہوتی تھی ہمیں, اگر گھر میں بولتے تھے تو پھر اور مار پڑتی تھی, لیکن آج تو پرچے لگ رہے ہیں نا. اگر استاد تھوڑا سا بھی بچے کو کچھ کہے تو لڑکی جو ہے وہ کل ہی وہ سیکچوئل ہراسمنٹ کا کیس لگائے گی, تو کہیں نہ کہیں جو بندشیں بھی تو ہے نا. مطلب آپ قانون کی طرف سے بول رہے ہیں یا ماں باپ کی طرف سے؟ میں دونوں طرف سے بول, ماں باپ ہی تو شکایت کرنے جاتے ہیں. بالکل, جہاں تک ماں باپ کی بات ہے, انہی کے بچے پھر ان گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں جو اپنے بچوں کو فروغ دیتے ہیں. خصوصاً استاد کا جو درجہ ہوتا ہے, آپ استاد کو پڑھانے دیجئے, استاد کبھی بھی اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچے گا. پیرنٹس اگر اس میں انوالو کریں گے تو انہی بچوں کو کیا ملتی ہے, ان بچوں کو, یہ بچے اسٹرانگ بنتے ہیں گناہ کرنے میں جب پیرنٹس ان کو اس چیز کا ساتھ دیتے ہیں. تو لہٰذا پیرنٹس کو, استاد کو, معاشرے کے ہر فرد کو, خاندان کے بڑے کو, یا جتنے بھی ہم ہیں, سوسائٹی کا جو بھی انڈیویجول ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا رول نبھانا ہے. یعنی کہ ٹیچرز کو اپنا رول نبھانا دینا چاہیے. روایتاً یہ بھی آتا ہے کہ جہاں استاد کی مار پڑے گی وہاں جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے. یہ صرف کہاوت ہے کہ یا اس کے پیچھے نہیں, صحیح بات ہے. آپ دیکھیں, سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیں لینا ہوتا ہے بچے کے لیے, ہمیں پیار و محبت سے ہی بچے کو سمجھانا ہے. ہم سب سے پہلے مار پیٹ پر نہیں آئیں گے. مجھے 4 مہینے لگ گئے یہاں پر, کب, بچوں کو فون چھڑانے میں, بچوں کو الحمدللہ نمازی بنانے میں, بچوں کو نمازی بنانے میں, فجر کے وقت کے عادی بنانے میں مجھے 4 مہینے لگ گئے, لیکن میں نے ابھی تک ڈنڈا نہیں اٹھایا. لیکن اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے علمی طریقے سے ان کو سمجھایا, اس کے دنیاوی بینیفٹ, اخروی بینیفٹ تمام علم کے میدان میں لا کر, جب پھر ہمیں کمی لگی کہ اب بھی یہ نہیں مانتے ہیں, تب جا کر ہم نے ان کو تھوڑا سا, مطلب اب میں اسٹک اٹھاتی ہوں, اب میں یوز کرتی ہوں, جو نماز نہیں پڑھتے, جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں, لیکن پہلے تو پیار سے ہی ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. تو اب حل کیا ہے, ہاں, تو اور رسپانسبلٹی کن پر ہے؟ جی, اگر ہم پریونشن کی بات کریں, اگر ہم سٹیپس لینے کی بات کریں, سب سے پہلا پوائنٹ میں جو بتانا چاہوں گی وہ ایک انڈیویجول خود ہے. میں پیرنٹس کو چھوڑ کر, استاد کو چھوڑ کر, میں ایک انڈیویجول نام دے رہی ہوں. اس انڈیویجول میں ہم سب آتے ہیں. سب سے پہلے ایک انڈیویجول کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا پرپز آف لائف کیا ہے. وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہاں بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی عیش و آرام کے لیے ہے, ہم جو چاہیں وہ ہم کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا السجن للمومن و جنت للکافر. یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے مومن کے لیے, اور یہ جنت ہے کس کے لیے؟ کافر کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اسی دنیا کے اندر تمام لمٹس کراس کر دیں تو ہم اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں, اور وہاں پر
کیا ہو جائے گی ہمارے لیے لازم، اللہ بچائے جہنم. یعنی کہ یہ جو لائف ہے وہ شیکسپیئر کے 7 اسٹیجز آف وہ ڈرامہ نہیں ہے. جی بالکل، مطلب یہ ایک ٹیسٹ ہے. ہم اگر قرآن کھولیں، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تفسیر تو کوئی پڑھ نہیں رہا. جی نہیں پڑھ رہا ہے. ہم نے الحمدللہ یہاں پر سٹارٹ کی ہے. ہماری خواتین جن کو بہت زیادہ شوق ہے، سب نے تفسیر خریدی، سب نے اپنے اپنے گھروں میں انویسٹ کیا، انہوں نے تفسیر لائی، اور الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں وہ قرآنی علوم ہے. وہ قرآن کو سمجھ کر، جو قرآن ہے یہ مکمل ہدایت ہے. جب تک نہ ہم اس کا قرب حاصل کریں گے، جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہمارے لیے تب تک راہ راست کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشا، بے شک ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کون لوگ ڈرتے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. تو اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، سب سے پہلا سٹیپ جو پریونشن آپ نے پوچھا، سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پر مسجدوں کے اندر درس دیے جا رہے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یا مکتب کھولے ہوئے ہیں. تو اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے پہلے آپ یہ تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں. آپ ان کے لیے کمپلسری کر دیں کہ آپ کا بچہ یہ والی تعلیم حاصل کرے گا، مورل ایجوکیشن حاصل کرے گا. آپ کے بچے کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا طریقہ پتہ ہوگا، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ پتہ ہوگا. اس سے یہ علم ملے گا مجھے تنہائی میں کیسے رہنا ہے، بھیڑ میں کیسے رہنا ہے. جب وہ علم کے میدان میں ڈوبے گا تو انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں پہلے گے. اجتماع ہوتے تھے عورتوں کے، جی مسجدوں میں ہوتے تھے، محلوں میں ہوتے تھے، شادیوں میں جب ہوتے تھے. پچھلے دن ہمارے ریلیشن میں شادی تھی، وہاں جو ہے عورتوں کا اجتماع ہوا، دلہن خود جو ہے وہ دے رہی تھی درس. تو آج یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں نا. ہاں، بہت ساری چینج ہماری سوسائٹی مسجدوں میں جو ہوتے تھے درس، جو عورتوں کے لیے خاص جو ہے وہ، اگر میں اب اس کو محفل ہی استعمال کروں تو ہوتی تھی، دینی محفل ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہو رہی. تو ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے اس میں ہمارے جو بڑے ہیں، میں یہ کہوں گی جو ہمارے بڑے ہیں، جو مسجدوں کے ہیڈ ہیں، جو ریلیجس پریچنگز کرتے ہیں، میں مرد حضرات کی بات کرتی ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ یہ کام کروا سکتے ہیں. ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں پر جو مسجد اخیاریہ ہے، وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ اجتماعات کراتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس اخیار آباد کی ایک اچھی خاصی بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے، خواتین کی بڑھ چڑھ کر آتی ہیں. لیکن باقی جگہوں کی اگر ہم بات کریں گے، میں جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں جو مرکز ہے. ہاں، مجھے بھی کبھی کسی کی کال نہیں آئی کہ آپ کرتے ہیں، آپ اس جگہ پر آئیے، اس جگہ پر آئیے. ہمارے یہاں پر بھی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مطلب سیدھی سی بات کہوں گی. تو اس تعلیم کے لیے ہمارے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑے گا، ان کو آگے بڑھنا پڑے گا. اچھا، ایک اور پریونشن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی وہ ہے یوز آف ٹیکنالوجی. بالکل، وہ موبائل، ہاں، سب سے بڑا کارن. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں فون ہے، فون تھما دیے ہیں ہم نے، فون وہ دیکھتے ہیں، لیکن ماں باپ اپنی سپرویژن میں ان کو نہیں دکھاتے ہیں. ٹھیک، ماں باپ نے فون دے دیا، اب بچہ ٹائم جانے نہیں ہے نا ماں باپ کے پاس. ماں بھی تو خود فون میں بزی ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. دیکھیے اس میں سب سے بڑی چیز جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، والدین اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھیے میری اکیڈمی کے جو بچے ہیں، مجھے مائیں خود فون کرتی ہیں، مجھے یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، جن کے جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، ان کے فادرز فون کرتے ہیں، اور فون کر کے اپنے بچوں کے جو ان کی پرابلمس ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ. جی. اور تبھی جا کر ان پر ہم کام کرتے ہیں. ان کو ہم اس پہ مطلب ان کو سمجھا کر، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے دنوں ایک خاتون جو ہے وہ 3 بچوں کی ماں تھی، اور جس شخص کے ساتھ باغی، اس کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں، اور اس کے 5 بچے یا 4 بچے 6 بچے آلریڈی تھے. جب اس چیز کو اینالائز کیا تو ہسبینڈ کے پاس جو ہے وہ کی پیڈ والا موبائل تھا، بیوی کے پاس 30,000 کا موبائل تھا. تبھی تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور پھر بعد میں بھاگ گئی، اور پولیس نے اس کو تو ہسبینڈ کے ہینڈ اوور کیا، اور اگلے دن پھر پولیس پر ہی کیس کیا کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اللیگلی جو ہے وہ اندر رکھا، میں بالغ تھی، میں اپنی مرضی سے گئی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہسبینڈ بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ وار ہے، بیویاں بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ وار ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے آپ کا گلا گھونٹتا ہے، خود کی پیڈ والا رکھتا ہے، بیوی کو 40,000 کا موبائل دیتا ہے. بالکل. دیکھیے یوز آف ٹیکنالوجی جو ہے، میں کچھ ہی دن پہلے میں نے یہ ایک بات سیکھی کہ انسان کا جو پرپز ہونا چاہیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا، وہ صرف 3 ہونا چاہیے: PPL. پہلا P جو ہے پرپزفل، مطلب ہم اگر موبائل کا استعمال کرتے ہیں
ہمارا استعمال جیسے ہم کرنے اس کا وقت مقصد انٹرویو کر رہے ہیں ہاں اور بالکل اچھے یہ استعمال کے پرپزفل ہے. purposeful. اچھا ہم کوئی کسی عالم کا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں یہ چیز ختم ہو گئی ہے, پہلا پی ختم ہو چکا ہے. اس کے بجائے کیا دیکھا جا رہا ہے, وہی غلط ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھیں موویز دیکھی جا رہی ہیں, ڈراماز دیکھے جا رہے ہیں, ٹھیک, جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. اور دوسرا پی جو ہے, مطلب پہلا پی پرپزفل, ٹھیک, جس پرپزفل کو ہم نے کیا کر دیا ہے, بالکل ختم کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے نیکسٹ پی جو ہمارا آتا ہے وہ ہے پبلک. یہ پیرنٹس کو اس پر دھیان دیا جانا چاہیے. مطلب پبلک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فون کا استعمال کرتے ہیں, خصوصاً ہمارے جو بچے ہیں وہ پرائیویسی میں جا کے یوز نہ کریں, وہ پبلک میں اس کو یوز کریں, اپنے ماں باپ کے سامنے یوز کریں. وہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے سامنے دیکھیں. اگر وہ پرائیویسی میں بھی دیکھتے ہیں, ماں باپ کو ان پر کڑی نظر رکھنی ہے. ماں باپ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. بالکل بھی نظر نہیں. ہاں یہ نہیں نظر رکھتے ہیں. آج ہمارے 3rd 4th 5th 6th کا بچہ نہ جانے کن کن چیزوں کے پیچھے انوالو ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا. تیسرا جو ہے PPL, ایل ہے لمیٹڈ. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں مگر اس میں انلمیٹڈ مت ہو جائیں, اس کو محدود استعمال کریں. لیکن آج آپ دیکھیں ہماری عادت کیا بن چکی ہے, رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے آرام تک نہیں فون کریں گے, دیکھتے ہیں, فون دیکھیں گے, ویڈیو فون گیم دیکھتے ہیں. کھیلیں گے. بالکل رات اب تو عادت ہی ہو گئی ہے سب. ہمارے تو کشتواڑ میں کچھ لڑکے لاکھوں روپے ہار گئے ایویٹر گیم. ہاں یہی ہے نا, مطلب ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا غلط یوز کر کے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے نقصان ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. اور انٹرنیٹ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے یہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھے گی. اب ہم آتے ہیں اس بات کو پر آتے ہیں کہ ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ایڈلٹ جو ایجوکیشن ہے اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ انٹروڈیوس کیا جائے. بالکل. تو کیا ایڈلٹ ایجوکیشن کو کورس میں شامل کرنے سے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ بالکل روکا جا سکتا ہے. اور پیرنٹس کے لیے ضروری ہے, ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس تعلیم کے لیے کیا کریں, آمادہ کریں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر بات کریں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. بچوں کو ان تمام چیزوں کے سامنے اگر وہ فرینکلی بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کو روکنے کا کام کر سکتے ہیں. تو سریا جی ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو سریا جی کا کہنا ہے, صاف یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ جائز استعمال کے لیے بنی ہے. اگر ہم اس کا ناجائز استعمال کریں گے تو یہ وہاں سے زوال ہی لائے گی. اور سب سے بڑی چیز جو نکل کر آ رہی ہے, جو یہ معاشرے میں خرابی ہے, ایک تو پیرنٹس کا رول جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اپنے بچوں پر اور سوسائٹی پر. دوسرا جو ہمارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز جن کو ہم مسجدیں کہہ سکتے ہیں, درسگاہ کہہ سکتے ہیں, جہاں پر بھی ریلیجس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, خانقاہیں کہہ سکتے ہیں, جہاں جو بڑے بڑے مکتب ہیں یا جو بڑے بڑے ہمارے عالم لوگ ہیں ان کے گھر ہیں, وہ لوگ جو ہے ان کا رول جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ بڑھاوا دے رہا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اس میں ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اب سماج میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم تب تک ختم نہیں کر سکتے ہیں جب تک پیرنٹس, سوسائٹی, ریلیجس آرگنائزیشنز, ایجوکیشنسٹ, اسکولز اور ایڈمنسٹریشنز اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئی. ورنہ آج یہ چند کلپ جو ہے وہ باہر آئے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ہر گھر سے جو ہے وہ کلپ نکلے. جس طرح سے اب ڈرگز کے جو ہے یہاں پر کیسز سامنے آ رہے ہیں. ہم آگے بھی جو ہے اس ایشو پر جو ہے وہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان سے بات کریں گے. آپ سب کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ.